बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस टाइम पे पाकिस्तान में हैं। आज उन्होंने उनका हम एक क्लिप्स देख रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि जो नामुहर्रम लड़कियां थी जो 13 साल की और 15 साल की और 14 साल की, तो वो नाबालिग बच्चियां थी, उस पर वो शदीद तनकीद की ज़द में है। हमने इस पर पहले भी एक वीडियो दी है, मगर उस टाइम पे वजाहत कुछ और आई थी। इस टाइम पे ज़ाकिर नाइक से डायरेक्टली सुनने के बाद उस पे बात करेंगे आज के ज़ाकिर नाइक ने ये किया है। और थोड़ा एक दो वीडियो आप और भी ज़रा थोड़े उनके क्लिप सुन लें, इस पे बात करेंगे मज़ीद आगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पाकिस्तान में जो एक तो उनका इमेज लोगों की नज़र में, हमारी नज़र में बहुत बड़ा है, जो उन्होंने अपने आप को एक जगह पे, एक मकाम पे लेके आए हैं। मगर पाकिस्तान में थोड़ा बहुत हमने देखा है कि उसकी बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया है। उस बिहेवियर पे बात करेंगे कि ये अकड़पंथी या एक्टिंग है, ये क्या है, ये उसको डैमेज कर रही है, इस पर बात करेंगे। इसमें एक तो ये है कि डॉक्टर साहब जो गुस्सा कर रहे हैं इस लड़की पे, तो ये गुस्सा कुछ अजीब सा लग रहा है। और ये 2-3 जगह पे हमने देखा है कि डॉक्टर साहब जो हैं इस तरह गुस्सा कर जाते हैं और बात कर लेते हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने जो PIA के बारे में कहा है, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेकर और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। PI पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। यस, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। कि PIA का व्यवहार जो था वो मेरे साथ दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान PIA वाले ने, CEO ने या उनके सरबराह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जो खिदमत हो मुझे बोलें। तो मैंने कहा कि मेरा इतना 200-300 kg जो है वज़न ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 50% आपको डिस्काउंट देता हूँ। मैंने कहा मुझे नागवारा गुजरी, और मैंने कहा कि 50% डिस्काउंट भी अपने पास रखें। मैंने 4 बंदों को उठाया, उन पे वो डाल दिया और वो इस तरह में आ गया। तो ये ज़ाकिर नाइक ने ये बयान किया कि मेरी इंडिया में बड़े लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, और पाकिस्तान में भी मुझे लोग प्यार करते हैं, मगर यहाँ पे जो पाकिस्तान है, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान है, ये कोई तरीक़ाकार है। तो इसमें थोड़ा सा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पे एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि यार हम तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की, कि वो कैसे एहतिसाब के लिए पेश होते थे, किसी का एक आना नहीं खाते थे, जो हक़ बनता था लोग वो देते थे। मगर यहाँ पे ये जो सरकार का, पाकिस्तान का, हुकूमत का एक राइट है, उस पर आपको लगाया गया है कि आपका इतना वज़न बढ़ गया तो आपने इतने पैसे देने। साथ ज़ाकिर नाइक ने यह भी कहा है कि मैं सरकार का गेस्ट था और स्टेट का गेस्ट हूँ, और फिर भी मुझे, अब इसमें भी कोई शक नहीं है। एक तो PIA वाले ने, मेरी नज़र में ये होना ही नहीं चाहिए था, ये जो आपने किस्सा पूरा किया हुआ है। अगर बिरफरद महाल अगर हो भी गया, फ़र्ज़ करें अगर ये हो भी गया है, तो ज़ाकिर नाइक जितनी बड़ी शख्सियत है उनके लिए ये बात करना मुनासिब नहीं था कि वो ऐसे खुल के बात करें कि PIA वाले मुझे कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, और मैंने कहा कि ये 300 kg ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि आपको मैं 50% डिस्काउंट देता हूँ, और मुझे नागवारा गुजरी। ये बात ठीक नहीं थी। अगर आपको 50% डिस्काउंट नहीं, अगर आपको फुल पेमेंट के लिए कहा जाता, आप तब भी पे करते, इस पर बात ही ना करते। आप देखते कि आपसे रिश्वत तलब नहीं की गई है, एक टर्म कंडीशंस, एक तरीक़ाकार है PIA का, उसके हिसाब से आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब को यहाँ पे थोड़ा डैमेज आगे आएगा। इन बातों का बड़ा असर होता है, ये कोई छोटी बातें नहीं है। आम लोग जो आपको सुनती हैं, जो आपकी वीडियोस को देखती हैं और आपको बड़े गुरूर से, बहुत बड़ा फ़ख्र करती हैं, बड़े गुरूर से लोग कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, हम जैसे लोग जो हैं वो डायरेक्टली लोगों को बोलते हैं कि यार डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है, वो वाहिद आदमी है जो 12 लाख लोगों को मुसलमान कर गया है आज की इन दौर में। वो वाहिद आदमी है जिसने विलियम कैम्पबेल को जो है वो, जो नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने कुरान पाक में जो कहा था कि गलती है नऊज़ुबिल्लाह, वो वाहिद आदमी था कि 15-16 साल में ये पहला आदमी था कि इसने उसके साथ मुनाजरा किया, और वो किताब, उसकी जो सेल इतनी ज़्यादा हो रही थी, वो सेल रुक गई। तो ये ज़ाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम, एक बड़े मुअर्रिख़ स्कॉलर, अदियान तकाबुल अदियान के बादशाही कह लें, 175 से ज़्यादा मकाले, तकारीरें, ख़िताब वग़ैरह जो कर चुके हैं इंटरनेशनल चैनल्स पे, और हज़ारों जो उसके वीडियोज़ हैं। तो ऐसे बंदे से ऐसी एक्सपेक्टेशन कम से कम नहीं थी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को
ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ایک دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ ایک جو خاتون تھی پلوش شاہ کہ کیا ایک پٹھان خاندان سے تھی, انہوں نے اپنے ایریا کا بتایا کہ ہمارے یہاں, وہ درست بتا رہی تھی. اب دیکھیں اس نے ایک بات کر دی ہے جنرلی, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی اس کو اٹیک کر رہے ہیں. اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر صاحب, آپ غصہ کر جاتے ہیں. ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو اس طرح دیکھا نہیں ہے غصہ کہ آپ اتنا غصہ ہو جاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی حیرانگی ہوئی ڈاکٹر صاحب کہ حالانکہ ہم بڑے عرصے سے, میں بول رہا ہوں کہ تقریباً 2009 سے 2008-2009 سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کر رہے ہیں, اس کو پسند کر رہے ہیں, اس کی ہر بات کو سنتے ہیں, ابھی بھی سنتے ہیں. یہ بندہ ایک آدھ بات جب غلط ہوتی ہے بندے کو برا لگتی ہے, ہمیں بھی برا لگ رہا ہے. جو ڈاکٹر صاحب کی ایک دو باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو وہ غصہ کر جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ جگہ جگہ پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں. ایک جو اہم بات اور ہے کہ جو یتیم بچیاں تھیں جس کے بارے میں ایک ویڈیو ہم نے بھی کی تھی جس میں وضاحت کی گئی تھی کہ سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا تھا. یہ اسی ادارے کی یتیم جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غیر محرم ہے, بلکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا, وہ کہیں اور پہنچنا چاہ رہے تھے, اس لیے وہ ان بچیوں کو جو ہے اسناد نہیں دے سکی, شیلڈ نہ دے سکے. تو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ 12 سال کی, 11 سال کی, 10 سال کی, 9 سال کی بچیاں تھیں. اور یہ اب بلوغت کا ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کہہ دیا اور یہ آپ کو بالغ لگی. ایک تو یتیم بچیاں تھیں, آپ اس کے سر پہ ہاتھ بھی نہ پھیرتے, شیلڈ ہی دینا تھا نا. میں نے 4-5 جگہ پہ دیکھا ہے جو آپ نے کہا بھی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک پاکستانی جو اینکر تھی وہ میرے پہ نزدیک آ رہی تھی, میں دور بھاگ رہا تھا, وہ میرے نزدیک آ رہی تھی. تو وہ کیا کرے گی آپ کے نزدیک آنے کے؟ وہ اس طرح دیکھیں, ایک تو بڑے آپ فیمس ہیں ماشاءاللہ, بڑے مشہور ہیں, اتنے بڑے اسکالر ہیں, لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں, وہ آپ کو انٹرویو کر رہی تھی نا. تو اس میں بھی یہی نہیں تھا کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگی ہے, نہیں, آپ کو پسند جس اینگل سے کیا جا رہا ہے وہ علم کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. جو علم آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, جو آپ بخوبی بیان کر پاتے ہیں, تقابل ادیان کے آپ کنگ ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لوگ متاثر ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں. اب وہ پیار ایسا نہیں ہے جس طرح آپ لے رہے کہ وہ میرے پہ آ رہی تھی, میرے نزدیک آ رہی تھی. بھائی وہ آپ کا انٹرویو مائک وغیرہ برابر کر رہی ہوگی. دوسرا, یہ بچیاں جو تھیں ان کے دل رکھنے کے لیے آپ یہ جو ہیں یہ اسناد ان کو دے دیتے. یہ یتیم لوگ تھے اور یہ بچیاں تھیں. اور ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ نامحرم کو ٹچ کرنا وہ نہیں ہے اسلام میں, اور پھر سر میں کیلی ٹوکنا اس سے زیادہ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر وہ لڑکیاں آپ کو یہ تو نہیں بتا رہی تھی کہ ہمیں ٹچ کریں. آپ نے شیلڈ ایک جگہ پہ پکڑی ہے, انہوں نے دوسری جگہ پہ پکڑی ہے, انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے, وہ بچیاں, ٹھیک ہے, آپ اس کو دیں, شیلڈ دیں. مہمان خصوصی ہے, چیف گیسٹ ہیں بھائی آپ. اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو 10 منٹ دی ہے کہ غریب بچے تھے, یتیم تھے. یہاں پہ بھی یہ بات عوام کو بہت بری لگی ہے. آپ کم از کم اتنی وضاحت اگر آپ نے کی بھی ہے, اتنی وضاحت آپ نہ کرتے. آپ 10 پروگراموں کو چھوڑ کے ان یتیم بچوں کے پروگرام کو 50 منٹ اور دے دیتے. آرگنائزر کو چھوڑیں کہ آرگنائزر کا مقصد کیا ہے, انہوں نے کیوں آپ کو بلایا, وہ یہ پروگرام آرگنائز کیوں کیا ہے. بس آپ آ گئے ہیں. اب بچیوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ یتیم بچیاں ہیں. اب یتیم بچیاں ہیں, اس کو ٹچ کرنا آپ کو کون بول رہا ہے؟ اور غیر محرم میں میں اسٹیج سے اتر گیا. یہ ہمیں کچھ عجیب سا لگا. یہ تو ہمارے یہ جو ادھر بھی ہمارے پاکستان میں دیوبند کے علماء کرام ہیں, وہ بھی جب خواتین جو فارغ ہوتی ہیں تو ان کو بھی بڑے طریقے سے ادب سے شیلڈ وغیرہ دینا یا دستار بندی میں یا اور وہ بھی جائز ہے, کوئی اتنا وہ تو نہیں تھا. یہ آپ نے اس کا بڑا ایشو بنا دیا کہ یہ نامحرم تھی. وہ چھوٹی, ایک تو یہ تھا کہ یتیم بچی ہیں, ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کے اپنے گھر نہیں ہیں, ان کو وہ پیار نہیں ملا, ان کو وہ راحت نہیں ملی جو اور بچوں کو پرووائڈ ہے. ان کو آپ سے کون سا فنڈ مانگ رہے ہیں کہ آپ آرگنائزیشن کے لیے فنڈ دو. وہ آپ آئے ہیں ان کے آرگنائزیشن میں, یتیم بچوں کا بھی بھلا ہوا, وہ بھی بڑے خوش ہیں. کل کو وہ فخر سے بتا سکیں گے کہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے یہ سند دی تھی, یہ اسناد ہم نے وہاں سے وصول کی ہیں. تو آگے جا کے ان کی وہ اسناد بھی کام آتی, ان کی ایک فوٹو بھی تھی, ان کے ایک ریکارڈ کے لیے ان کا حصہ تھا, ان کی میموری تھی پوری, ان کی میموری کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا. آپ اس کو 50 منٹ دیتے, 1 گھنٹہ دیتے, ہمیں خوشی ہوتی کہ آپ بولتے کہ یار میں 10 منٹ کے لیے آیا تھا اور میں نے 1 گھنٹہ گزار لیا. وہ اہم پروگرام میں اتنا جانا ضروری نہیں تھا جتنا یہاں پہ ضروری تھا. ان بچیوں کو, وہ بچیاں آپ کو ٹچ کرنے کے لیے نہیں بول رہی تھی. ان بیچاریوں کو تو سمجھ بھی نہیں ہے
اس میں 8 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، 11 سال کی تھی، 13 سال کی تھی، 14 سال کر لیں، یہ تو بچی ہیں، 14 سال بچی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ تو ان کو اسناد دینے میں میرے خیال میں انہوں نے کوئی ٹچ کرنا تھا نہیں بیچ میں. یہاں پہ تھوڑا دکھ ہوا ڈاکٹر صاحب پہ کہ یہ جس انداز میں کہہ رہے تھے، اور یہ جو ہم 2-3 چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارا جو آئیڈیل ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے اب بھی آئیڈیل ہیں، مگر وہ 2-4 باتیں کھل کے جب سامنے آتی ہیں نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس پہ بات کرنا اس کو ضروری لگتا ہے. یہ جو ہم آپ کی آج کی ویڈیو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب بھی ہمارے لیے اللہ کے ولی سے کم نہیں ہے. اس کی مین ریزن ہے جو لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو فتویٰ قرار دے رہے ہیں، فتنہ قرار دے رہے ہیں. کچھ بار مولوی، ہم نے کل بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اپنا ویلا کیا ہے کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہیں. ایک بندہ 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرتا ہے غیر مسلم کو. الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ 11-12 لاکھ لوگ اس کے کہنے پہ مسلمان ہوئے ہیں 2016 سے لے کے 2022 تک. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبیل کو جو اس کی کتاب 15 سال سے دنیا میں موسٹ سیلنگ بک تھی، وہ بک رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نعوذ باللہ اس نے کہہ دیا تھا کہ قرآن پاک میں جو ہے اتنی غلطی ہے، نعوذ باللہ. وہ آپ نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، اور وہ 6 گھنٹے کا جو آپ نے مناظرہ کیا، اسی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ فیمس ہو گئے ہیں، اور ساری دنیا آپ کو چاہنے لگی ہے. اور جو قابلیت آپ کو خدا نے دی ہے، بڑے کم لوگوں کو دی ہے. تو ہم اسی کو دیکھ کے ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بندے جو ہیں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں. یہ خداداد صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ عام لوگ ہیں. ان پہ رب کی بڑی کرم نوازی ہے. ان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ بندہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا. سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان کے لیے، ایک بات یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کرے. قرآن و حدیث کو فالو کرنا، آپ ذاکر نائک کو فالو نہ کریں، آپ کسی عالم کو فالو نہ کریں. عالم جو بتاتا ہے اس کو دیکھیں. قرآن پاک اور حدیث میں ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اس پہ عمل کریں، اس پہ چلیں. یہ جو 11-12 لاکھ لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہنے پہ، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے نہیں آئی دین میں، اللہ کا کلام اور پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ان کی احادیث وہ لوگ تک پہنچائی ہیں، اور تبھی لوگوں کو کنونس کیے اور دین میں لے کے آئے ہیں. تو وہ کام اس کے ہاتھ سے ہوا ہے، اس کی زبان سے ہوا ہے، جو رب نے اس سے یہ کام لیا ہے. ایک تبلیغ کا کام تھا، یہ تبلیغ کا کام کیا ہے. ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے تبلیغ کا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، عام پاکستانی کی، عام مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس ملک میں بھی مسلمان ہے وہ دعوت دے، دعویٰ کا کام کرے، دعوت کا یہ سنت رسول ہے. یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے. یہ سنت کو پوری کرنی چاہیے. دین کو ہم نے پھیلانا ہے. رب ہم سے پوچھے گا. ہمارے آجو باجو میں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی نان مسلم ہے، ہم اگر نہیں ہے تو کہیں اور پہ جا کے کسی دوسرے ملک میں کل جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو تبلیغ کریں گے. تو یہ باتیں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے سیکھ لیتے ہیں. ان کی باتیں ہم اچھی سن کے، ہم نے بھی کوشش کی ہے. ہم نے بھی نان مسلم کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. 10-12 سال نان مسلم کے ساتھ ہی ہم نے کام کیا ہے. ان کو ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک رات کو اسٹڈی کرتے تھے، اور صبح جا کے ان کو بتاتے تھے کہ یار یہ دیکھو، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، پورے مسائل. تو زیادہ تر لوگ ان کو سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو. اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. ایسے بندے کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک جو اس نے PIA کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو وہ تھوڑا ہٹ کے ہے نا، کہ جو ٹھیک ہے ایک ملک کا اپنا سسٹم ہے، اس کا رولز ریگولیشن ہے. وہ کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا، کوئی کرپشن کے پیسے نہیں تھے کہ آپ کو بولا کہ مجھے رشوت دو. تو جب رشوت کے پیسے نہیں تھے، ایک اسٹیٹ کے پیسے تھے، آپ اسٹیٹ کے مہمان تھے، مگر ایک رولز ریگولیشن ہے، وہ اس طریقے سے آپ سے 50% لے رہا تھا، تو وہ سرکار کے خزانے میں جا رہے تھے. تو اس پہ چھیڑ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس بات کو اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے یہ کرپشن کے پیسے آپ سے مانگ رہا ہے. اور یہ بچیوں کا اسپیشلی، اس پہ کافی تنقید بھی آپ پہ ہوئی ہے، اور آپ نے آج کہہ بھی دیا ہے کہ یہ تنقید جو مجھ پہ ہو رہی ہے یہ بے جا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کم از کم بے جا نہیں ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جو ہم نے دیکھا ہے. باقی اور مسائل میں ٹھیک ہے، ہم زبردست ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جتنا ہم پسند کرتے ہیں، جتنا لائک کرتے ہیں، پاکستان میں اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہے، اسٹیٹ بات کرتا ہے، قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے، لوگوں کو ثابت کرتا ہے، لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اور جو جوابات دیتے ہیں، جو مسائل بیان کرتے ہیں، فقہ کے مسائل کا تقابل ادیان سے ہٹ کے جو فقہ کے مسائل وہ گفتگو کرتا ہے، جو پاکستان میں ان پہ بین لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. اس ایشو پہ جب یہ بات کرتے ہیں، واہ کمال کی بات کرتے ہیں وہ بھی، کیونکہ قرآن کو انہوں نے پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے اور حدیث پوری انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہیں.
اور جو جتنے بھی ہمارے اماموں کی کتاب ہیں، مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے، ساری کتابیں تقریباً جو ہیں انہوں نے اسٹڈی کی ہیں، اور بڑے پیار محبت سے بڑے حوالے جو دیتے ہیں، جو فقہ پہ بھی بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پہ ہم نے ان کی بیانات دیکھے ہیں جو انتہائی زبردست ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں جس انداز میں طلاق کے موضوع پہ، تو طلاق کے موضوع پہ تو ان کی جو بیان ہے وہ کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور ابھی لوگوں میں کنٹرول بھی آیا ہے کہ طلاق دی نہیں ہوتی اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ تو بڑے مسائل پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، مگر جو پاکستان میں آ کے 3-4 چیزیں کھلی ہیں ہم پہ، تو وہ چونکہ پاکستان میں آ گئے ہیں، ہمارے قریب آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم نے توجہ ان کی طرف زیادہ کر دی ہے۔ پہلے ہم ہفتے میں 1-2 بار ذاکر نائک کو دیکھتے تھے، ابھی ریگولر جب وہ پاکستان میں ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ کس انداز میں بولتے ہیں، پاکستان میں کیا ہوتا ہے، نان مسلم اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جواب کیسے دیتا ہے، مسلمانوں سے اس کا بیہیویئر کیسا ہے، سوال جواب کیسے ہوتا ہے، سیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ پہ ہم لوگوں کی نظر ہے۔ تو ہم دیکھنے کے بعد جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ 2-4 چیزیں ان میں ہیں، تو اس پہ یہ گفتگو ہم نے کی ہے کہ یار یہ ذرا مہربانی فرما کے ان چیزوں پہ، اگر ہماری ویڈیو پہنچ جاتی ہے، کسی اور کی پہنچ جاتی ہے، تو ان 3-4 چیزوں کو کنٹرول کر کے ہم ان کو پڑھا تو نہیں سکتے، مگر ہم چونکہ جرنل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یار اتنا عرصہ اخبار میں کام کرنے کے بعد ہم بھی جنرل نالج مطلب تھوڑی بہت رکھتے ہیں، اور آپ کی عوام کی نبض پہ ہم بھی تھوڑا بہت ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک بندہ جو بیان کرتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا، اس ٹائم پہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب ہم تو ان کے حوالے سے کیا بات کریں گے، مگر جو نوٹ کی ہے اب ٹھیک ہے غلط ہے، یہ فیصلہ کرنا عوام کا ہے، مگر میرے خیال میں جو عوام نے بھی نوٹ کیا ہے، جس طرح میں نے نوٹ کیا ہے، ہم بھی ان کی ایک شہدائی ہیں، مگر ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں، جس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں۔ کل